पाकिस्तान में सियासत का खेल शुरू हुए अभी कोई 6-8 हफ्ते हुए हैं, लेकिन लगता यूँ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खेल से जैसे आउट ही हो गए हैं, या वो खेल में इतने गैर मौसर हो गए हैं कि अब उनके पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं। जैसा कि वो पिछली कई दहाइयों से खेलते आए हैं, शायद वो अब से ऐसा ना कर पाए। पंजाब में एक नई एक्शन फिल्म कोई 8 हफ्ते से चल रही है और उसमें दिन ब दिन ड्रामाई तब्दीलियाँ रूनुमा होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैदान में कितने खिलाड़ी हैं? कहते तो हैं कि अब सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं, और उसमें से डोमिनेट कौन करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। कुछ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार भी सिस्टम में मौजूद होते हैं, जो कई ऐसी चीज़ें करने के लिए बेताब होते हैं जिससे उनका दूर दूर का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं होता। तो सबसे पहले पंजाब को देखते हैं कि पंजाब में जो एक्शन मूवी 2 महीने से मौजूद है, उसने हमें क्या दिया और क्या नहीं दिया। फिल्म की कहानी शुरू होते हैं चौधरी परवेज़ लाई के इंटरव्यू से। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा जो इतनी बड़ी हंडिया चढ़ी है, इसमें से कुछ ना कुछ तो बरामद होगा। जब फिल्म का स्टार्ट हुआ, यानी पंजाब के अंदर तब्दीली के लिए बात होनी शुरू हुई, तो लगता यूँ था कि मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान और काफ लीग जो है वो एक पेज पर हैं, क्योंकि काफ लीग ने तमाम चीज़ें फाइनलाइज कर ली थी। ये दुआए खैर भी एक तरह की हो गई थी कि वो बुजदार के तब्दील होने के बाद पंजाब का मैदान फौरी तौर पर मार लेंगे और यूँ एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी। लेकिन फिर ड्रामे के अंदर एक तब्दीली आई और चौधरी परवेज़ लाई इमरान खान की तरफ चले गए, क्योंकि उनके होनहार साहबजादे मोहन सलाई ने इमरान खान साहब से ये कहा कि हमारे बारे में आप फ़िक्र ना करें, अपने मेंबरान की फ़िक्र करें। फिर लोगों ने यह भी कहा कि चौधरी बिरादरान में, यानी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई में दूरियां हो गई हैं, या वो एक मुखालिफ कैंप में चले गए हैं दोनों, और वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो ये कोई उनकी सियासत के लिए अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि वो एक और तरह की सियासत करते हैं, भले वो किसी को वर्दी में 10 दफ़ा इलेक्ट करने का जिक्र क्यों ना कर चुके। खैर, उनकी जो भी सियासत है। फिर हमें नज़र आया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के दरमियान एक्शन चला, और उसमें डिप्टी स्पीकर हाई कोर्ट से एक अनाउंसमेंट ले आए, या एक ऑर्डर ले आए कि उनके पास तमाम इख्तियारात हैं और वो असम्बली का सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि असम्बली में इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन ऐसा हुआ कि उस पर बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए, लेकिन 197 वोट मिले और हमज़ा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर हो गए। फिर सरफराज चीमा ने एंट्री मारी और उन्होंने कहा कि ये सब गैर आइनी और गैर कानूनी है। सदर को ख़त लिख दिया। सदर ने अपनी अनाड़ीपन का मुजाहरा करते हुए इमरान खान से मशवरा किया, और इमरान खान की बताई हुई तमाम कलाबाजियाँ खा गए। हालांकि वो आइन और कानून के मुहाफ़िज़ थे और उसका उन्होंने हलफ उठा रखा था। बारकैफ सरफराज चीमा के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, क्योंकि इस दौरान वो भी मुंतखब हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो वज़ीर आज़म का इख्तियार है, तो सदर साहब जो हैं वो इस गवर्नर को हटा दें। सदर साहब ने 15 दिन के लिए वो समरी साइड पर रख दी कि ये तो मेरा इख्तियार है, मैं 15 दिन इसको रख सकता हूँ और 15 दिन के बाद वापस आपके मुंह पर मारूंगा। उन्होंने वैसे ही किया। तो ये कहानी हमें यहाँ तक तो मालूम थी। फिर अगला उसका पार्ट भी हमें कुछ हद तक मालूम था कि वज़ीर आज़म ने दोबारा से वही समरी भेजी कि जनाब इस गवर्नर को हटा दिया जाए। अब 10 दिन के बाद उस गवर्नर ने बाहर सूरत हट जाना था, चाहे सदर जो है वो उसको हटाए या ना हटाए। जो ही ये दमा चौकड़ी जो है वो गवर्नर की ख़त्म हुई, तो ओथ टेकिंग की हमें तमाम एपिसोड्स इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि गवर्नर ओथ नहीं ले रहे थे और हमज़ा शहबाज जो हैं वो बग़ैर हल्फ के चीफ मिनिस्टर हो नहीं सकते थे। फिर एक और ऑर्डर आ गया कोर्ट की तरफ से कि कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं वो ओथ ले लें। तो फिर वो गवर्नर हाउस में बाहर मार्की में एक तकरीब अंजाम पाई, जिसमें कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने हमज़ा शहबाज से हल्फ ले लिया। तो यूँ वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो गए।
لیکن گورنر جو اس وقت تک تھے سرفراز چیمہ صاحب، ان کو گورنر ہاؤس آنے سے تو پھر روک دیا گیا، لیکن وہ کہتے یہی رہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن آلریڈی، سوری اپلیکیشن نہیں بلکہ صدر نے ایک ریفرنس بھیجا ہوا تھا سپریم کورٹ میں کہ 63A کے تحت سپریم کورٹ اپنی رائے دے کہ جو ممبران پارٹی لائن سے ہٹ کے یعنی لوٹے بن کے کہیں ادھر ادھر ووٹ دیتے ہیں تو ان کے ووٹ کی اور ان کی جو رکنیت ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا جی رکنیت کے بارے میں تو قومی اسمبلی فیصلہ کرے گی کہ وہ ایک دفعہ نائل ہوتے ہیں یا کم یا زیادہ، لیکن ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ یہ پنڈورا باکس جو ہے وہ اس طرح سے کھل گیا کہ قومی اسمبلی میں شہباز شریف کو کاف لیگ نے بھی ووٹ دیا تھا، جبکہ کچھ کاف لیگ کے ممبران جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ پنجاب میں ہیں۔ تو یوں کاف لیگ کی دو مختلف لائنز ہیں کہ آدھے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور آدھے شہباز شریف یا آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ تو جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا ووٹ یعنی منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو اب شہباز شریف کو بھی اگر صدر پاکستان یہ کہہ دیں اور وہ قانونی اور آئینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کے پاس میجورٹی کی اعتماد آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ذرا ووٹ آف کانفیڈنس لیجئے، تو شہباز شریف کے لیے مشکل درپیش ہو سکتی ہے۔ اور ادھر حمزہ شہباز کے لیے الیکشن کمیشن نے ابھی تک تو فیصلہ نہیں کیا کیونکہ اس نے کل کرنا تھا، لیکن آج بھی ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن ان 25 ممبران کو یعنی جو پی ٹی آئی کے منحرف تھے، علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین خان گروپ اینڈ کپل آف ادر گروپس، تو ان 25 ممبران کو اگر وہ ڈی سیٹ کرتا ہے تو ایک اور انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، جس میں مسلم لیگ نواز کے پاس یعنی حمزہ شہباز کے پاس 172 لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جن کا وہ ووٹ لے سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے پاس 174 بنتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی 3 یا 4 ارکان ایسے ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز سے ٹوٹ کے پی ٹی آئی کے ساتھ گئے ہیں، تو یوں پی ٹی آئی جو ہے وہ 170 سے نیچے چلی جاتی ہے۔ اب دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک کو 184 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب کرنا ہے، جو کہ ٹیکنیکلی پاسبل نظر نہیں آتا ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس کے ساتھ جاتی ہے، تو وہاں پر وہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب کا چیف منسٹر اس اعتبار سے ڈیسائیڈ ہو جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس وہ 7 ووٹ ہیں جو کہ میجک نمبر کے قریب قریب چیزیں پہنچتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ سرپرائز ہے۔ سرپرائزز کی بھی کہانی اپنی جگہ ہے کہ ہمیں کچھ سرپرائزز تو پنجاب اسمبلی میں ملے، کچھ قومی اسمبلی میں، کچھ اس میں سے آئینی تھے اور کچھ اس میں سے غیر آئینی تھے، اور ابھی بھی سرپرائزز کا سلسلہ رک نہیں رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا تو وہ بھی ایک سرپرائز ہوگا۔ تو پنجاب میں یہ جو ایکشن فلم چل رہی ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اگر یہ عمران خان کے حق میں بیٹھتے ہیں تو عمران خان کا مارچ سکسیسفل ہوگا، اگر یہ عمران خان کے حق میں نہیں بیٹھتا ہے تو یہ کسی صورت عمران خان کے لیے آسان کام نہ ہوگا کہ وہ اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیں۔ کے پی کے سے لوگ وہ ڈائریکٹ پنجاب میں انٹر کریں گے، اور پھر پنجاب کیونکہ چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیرے ہوئے، تو جب تک اسلام آباد میں عمران خان کی پارٹی کا کنٹرول نہیں ہوگا تب تک اسلام آباد میں ایزی انٹری جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی۔ تو عمران خان کی پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح، کیونکہ نورہ کشتیاں بھی بہت چل رہی ہیں، عمران خان کی مدد کے لیے غیبی طاقتیں ایکٹیو ہیں، اور جو فیصلہ آیا کہ جی آپ یہ ممبران ادھر ہوں گے، یہ ووٹ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو بنیادی طور پر عمران خان کو اس کا فائدہ ہوا۔ اب آنے والے کوئی 72 گھنٹے یا 75 گھنٹے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ عمران خان کو کیا سپورٹ ملنے جا رہی ہے اور کیا نہیں ملنے جا رہی ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹے میں عمران خان نے ملتان کے جلسے میں یہ اناؤنس کرنا ہے کہ وہ اسلام آباد کی کال یعنی اسلام آباد میں کس تاریخ کو انٹر ہونا چاہتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ وہ 26 سے 30 تاریخ کے درمیان انٹر ہوں گے، کیونکہ ان کو ابھی مزید 5 سے 6 دن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جو ڈرامائی سینز ہیں، یعنی پنجابی جو مووی ہے پنجاب کی، اس میں آخری جو سینز ہیں یا جو آخری ایکشن ہے وہ اگلے 5 سے 6 دن میں مکمل ہوگا، اور اس 5 سے 6 دن میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کو کتنی حمایت
اور کتنی غیبی مدد ملتی. پھر اس کے ساتھ ہی عمران خان کا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا تو وہاں شاہد خان افریدی نے جو ان کے وہ کہتے تھے میں نے اللہ کو جان دینی ہے، تو ابھی تک تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ جھوٹے کیس پر جھوٹی قسمیں اٹھائی تھیں، تو وہ جماعت کرا رہے تھے. اس کے پیچھے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ عمران خان سمیت جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے. تو ہمیں اس سے یاد آیا کہ یہ جنرل ضیاء کی روح جو ہے وہ پاکستان میں واپس وارد ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے جب ہم اسکول اسٹوڈنٹس تھے اور پھر کالج میں گئے اور پھر ہم نے دیکھا اپنے یونیورسٹی کے یعنی شروع کے سالوں میں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے پورا اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس طرح کی تلاوت کلام پاک سے شروع کرنا اور پھر اس کا ترجمہ کرنا اور پھر موقع کی مناسبت سے آیات کو سلیکٹ کرنا اور پھر لوگوں کو اس پر تبصرے کے لیے انوائٹ کرنا. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ضیاء الحق کوئی 10-11 سال تک وہ کرتے رہے اور ہمیں پتہ یہ چلا کہ وہ اسلام کو استعمال کرتے رہے، حالانکہ انہوں نے اسلام کے پہلے ہی یعنی اصول کی خلاف ورزی کر لی ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے وعدے کا پاس کیجئے اور اپنے وعدے پر قائم رہیے. تو انہوں نے کہا تھا میں 90 دن میں انتخاب کرا کے چلا جاؤں گا. پھر ان کے 90 دن 11 سال تک محیط ہو گئے، یعنی پھیل گئے. تو انہوں نے مذہب کا بہت خوب استعمال کیا، افغان جہاد پر بھی کیا، پھر کوئی شریعت کورٹ بھی بنائی، پھر اس کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل بھی بنائی، پھر پارلیمنٹ کا نام بدل کے مجلس شورا بھی رکھا. تو یعنی اور پھر زکوٰۃ اور عشر کا بھی جو ہے نا وہ کانسیپٹ لوگوں کو دیتے رہے اور پھر سائیکل پر بھی چڑھ کر اپنے دفتر آتے. تو ہمیں یہ سارے جو ہے وہ پینترے پھر ضیاء مسجد بھی اسلام آباد کی ہائی وے کے اوپر ہے، تو یہاں پر رستے میں گزرتے ہوئے یعنی اسلام آباد سے آرمی ہاؤس جاتے ہوئے وہ اس پر نماز بھی پڑھتے تھے جو کہ کھنہ پل کے پاس ہے. تو وہ سارے اسلام کے اصول لوگوں کو دکھاتے رہے اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے رہے. لیکن جب وہ رخصت ہو گئے یعنی اس دنیا سے ہی چلے گئے تو اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ اسلام کو باہر کیف اس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے رہے، استعمال کرتے رہے. سروس انہوں نے اسلام کے مطابق جو ہے وہ نہ دی اور نہ اسلام کی کوئی خدمت کی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی پوری سروس اپنی طرف سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بظاہر ہمیں دکھاوا ہی لگتا ہے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے تمام چیزیں کی ہیں اور جیسے وہ ابھی کر رہے ہیں اور جیسے اس سے پہلے ان کی زندگی تھی، تو ہمیں اندازہ یہی ہوتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ شرک مت کرو. تو یہ تو دربار پہ جا کے آگے دروازے پر لیٹ ہی گئے. تو اسلام کے بارے میں اتنی معلومات بھی ویسے وہ نہیں رکھتے ہیں، وہ تو خود بھی اس کا کنفیشن دے چکے ہیں کہ ان کی مدر نے جو ان کو بتایا خیر اس سے زیادہ عام پاکستانیوں کو پتہ ہے. لیکن عمران خان جو ہے وہ مذہب کا پورا کارڈ کھیل رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم آپ کو دین پڑھانے کے لیے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ پتہ نہیں قوم کے باپ ہو گئے، کبھی کہتے ہیں وہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ صالح اور بہتر لوگ کیسے ہوتے ہیں، پھر وہ کیا ہے کہ آپ سچائی کا ساتھ دیں اور برائی کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو یہ ساری جو ہے وہ تعلیمات عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیں گے اور مذہب کو پورا استعمال کریں گے. لیکن ٹی ایل پی جو ہے وہ ان کے خلاف جو کہہ رہی ہے کہ 2 دن پہلے ایک سیالکوٹ میں ان کا جلسہ تھا تو وہاں پر ایک مسیحی خاتون جو ہیں جو کہ ان کے حق میں پریس کانفرنس کر رہی تھی ان کے افریدی اینڈ کمپنی کے ساتھ، تو اور اس میں فواد چودھری بھی تھے. تو اس خاتون نے جو ہے وہ جو کچھ کہا اس پر ٹی ایل پی جو ہے وہ کافی بھڑکی ہے. تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ عمران خان مذہب کو اچھا استعمال کرتے ہیں یا ٹی ایل پی استعمال کرتے ہیں. رہا سوال کہ اب کھلاڑی کون ہے، تو نواز شریف کا جیسے بتایا ہے کہ ان کے پاس تو آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ الیکشن میں جائیں تو ان کے لیے عمران خان کھا جائے گا، اگر اقتدار میں رہیں تو ان کے لیے اکانومی ان کو کھائے گی اور ان سے حالات سنبھل نہیں رہے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو سہارا دے گی یا نہیں دے گی. تو نواز شریف کے پاس اتنے آپشن بچے نہیں، اس لیے لگتا ہی ہے کہ وہ کھیل سے تقریباً آؤٹ ہی ہیں. لیکن جو ہماری سپریم کورٹ نے رائے دی ہے 63A کے اوپر، اس پر آصف علی زرداری نے ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس پر کچھ کہا ہے. لیکن کھلاڑی ہمیں میدان میں 2 ہی لگتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی عمران خان تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اس بند گلی میں لا کھڑا کیا
کہ جہاں نواز شریف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور وہ زرداری پر پورے ڈپینڈنٹ ہیں. اگر زرداری آج اپنی سپورٹ نکال لیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن کے میدان میں مشکل صورتحال نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل صورتحال سے گزرے گی، کیونکہ اس میں پی ٹی آئی جو ہے اس کو جی ٹی روڈ کے اوپر شکست فاش دے گی. تو اب عمران خان اور آصف علی زرداری ہیں میدان میں، دیکھتے ہیں کہ کون کس کو کیا بتاتا ہے کہ کون بڑا کھلاڑی ہے. اور ساتھ ساتھ کچھ اور لطیفہ بھی ہو گیا کہ ہماری سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لے لیا کہ یہ جو ایف آئی اے اور نیب میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ غیر قانونی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. عدالت کا کام ہے انصاف کرنا کہ جو شواہد اور جو انویسٹیگیشن اس کے سامنے رکھی جائے اس پر فیصلہ کرے. تو عدالت کو کیا پتا کہ عمران خان نے جو مقدمات بنائے ہیں، جو نیب نے کیا ہے یا جو ایف آئی اے نے تفتیش کی ہے، وہ حکومت نے کیونکہ تفتیش کرنی ہوتی ہے تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو تو اختیار نہیں ہے. اب اگر وہ بدلا رہے ہیں یا نہیں بدلا رہے تو سپریم کورٹ کا اس کے اوپر بھی کوئی اختیار نہیں. لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار سسٹم میں ہوتے ہیں تو کچھ اس طرح کے کام جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ایگزیکٹو کو یعنی انتظامیہ کو آزاد ہونا چاہیے، اس کو کسی عدالت کے زیر تسلط نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اس سے انتظامیہ اپنا کام نہیں کر سکتی. تو یہ عدالت نے غلط کام کیا ہے کہ نوٹس لیا ہے. نوٹس لینے کے لیے دور بھی ہے کہ عدالت کے کئی لاکھ مقدمات ہیں جو پیچھے پڑے ہیں، تو وہاں ذرا نوٹس لے لیجئے کہ کن ججز نے چھوڑے اور آج کون سے ججز سلو کام کر رہے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس پر گفتگو کر نہیں سکتے اور میجارٹی لوگ بنیادی طور پر معلومات ہی نہیں رکھتے. اس لیے جو ہے وہ جہاں چاہیں یو پوک یور نوز ان ادر افیئرس. تو ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں کیونکہ آج کل بدنام چل رہی ہے، تو آج کل نہیں بلکہ پچھلے کئی دہائیوں سے تواتر کے ساتھ ایگزیکٹو کو یعنی انتظامیہ کو، جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے اس کو تواتر کے ساتھ بدنام کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو لانے والے بھی تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اب نواز شریف خود تو نہیں آیا، اس کو لایا گیا. تو پھر عمران خان کون ہے؟ عمران خان کو بھی لایا گیا. پھر غلام حیدر وائن پہلے تھے تو وہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو ان کو کون لایا؟ پھر محمد خان جنیجو تھے جو کہ بہت ہی آگے سے سیدھے ہو گئے، لیکن لایا تو ان کو بھی گیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو لاتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کر کے بدنام کرتی ہے کہ بلڈی سویلینس، دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل سچویشنس. تو ایسی صورتحال ہے کہ جو بہت دلچسپ ہے. اب پنجابی کی مووی یعنی پنجاب کے اندر کیا ہوتا ہے، پھر سینٹر میں کیا ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں کوئی 2-3 دنوں میں طے ہوگا کہ کون کس طرف ہے اور اسٹیبلشمنٹ کس طرف ہے، کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.